बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। इस सीरीज़ में जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताब जुमा, यानी किताब जुमा के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 4 है और इस एपिसोड नंबर 4 में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी अहादीस हैं सही बुखारी में उनको देखेंगे और उनकी इंशाल्लाह मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। अगर हम बात करें इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 की, तो हमने जो है इसमें टोटल 6 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, टॉपिक नंबर 13 से लेकर 18 तक, और जबकि इसमें जो टोटल 11 अहादीस शामिल थी 899 से लेकर 909 तक की, उनको हमने देखा था, उनकी मुख्तसर तशरीह की होती। तो इससे पहले कि हम आज के वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड में वो कौन कौन से टॉपिक्स थे जिनका हमने डिस्कस किया था। चलिए वो देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 13, औरतों को रात के वक्त मस्जिदों में आने के बारे में। नंबर 14, अगर बारिश हो रही हो तो जुमा में हाजिर होना वाजिब नहीं। नंबर 15, जुमा के लिए कितनी दूर वालों को आना चाहिए और किन लोगों पर जुमा वाजिब है। नंबर 16, जुमे का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है। नंबर 17, जुमा जब सख्त गर्मी में आन पड़े। नंबर 18, जुमे की नमाज के लिए चलने का बयान। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने उस एपिसोड में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं। यह एक बहुत आसान सा काम है कि ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 4 की तरफ। अगर हम इसमें आज टॉपिक्स की बात करें तो आज हम टोटल इसमें 8 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टॉपिक नंबर 19 से लेकर 26 तक। और जबकि अहादीस की अगर हम बात करें तो आज हम टोटल इसमें 10 अहादीस इससे रिलेटेड जो हैं वो हम उनको देखेंगे, यानी हदीस नंबर 910 से लेकर 919 तक की अहादीस आज के इस एपिसोड में शामिल हैं और इंशाल्लाह इसके मुख्तसर तशरीह करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ हो, हम देखते हैं कि आज के ये टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए वो पहले उनका जायज़ा लेते हैं। टॉपिक नंबर 19, जुमे के दिन जहां दो आदमी बैठे हुए हों उनके बीच में दाखिल ना हो। नंबर 20, जुमे के दिन किसी मुसलमान भाई को उसकी जगह से उठाकर खुद वहां ना बैठे। नंबर 21, जुमे के दिन अजान का बयान। नंबर 22, जुमे के लिए एक मौज़्ज़िन मुकर्रर करना। नंबर 23, इमाम मंबर पर बैठे बैठे अजान सुनकर उसका जवाब दे। नंबर 24, जुमे की अजान ख़त्म होने तक इमाम मंबर पर बैठा रहे। नंबर 25, जुमे की अजान खुतबा के वक्त देना। नंबर 26, खुतबा मंबर पर पढ़ना। तो ख़वातीन व हज़रात, ये हैं आज के एपिसोड नंबर 4 के टॉपिक्स जिनका तज़किरा आज की इस वीडियो में होगा और इंशाल्लाह जिसमें आप जान सकेंगे कि हमारे क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अहकामात बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें सिखाया है। तो इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ हो, आप सभी लोगों से ये ज़रूरी इल्तमास है कि आप हमारे चैनल दी अंसारियन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। और दूसरी चीज़ ये कि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए प्लीज़ इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा।
اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 19، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے دن جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں ان کے بیچ میں داخل نہ ہو۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 910۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 910 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہیں ان کے باپ ابو سعید نے، انہیں عبداللہ بن ودیع نے، انہیں سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعے کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تفصیل: آداب جمعہ میں ضروری ادب ہے کہ آنے والا نہایت ہی ادب و متانت کے ساتھ جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے، کسی کی گردن پھلانگ کر آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ شرعاً ممنوع اور معیوب ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ شریعت اسلامی میں کسی کو ایذا پہنچانا، خواہ وہ ایذا بنام عبادت نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ عند اللہ گناہ ہے۔ ٹاپک نمبر 20، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے دن کسی مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 911۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 911 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن سلام بیکندی رحمہ اللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعہ کے لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ تفصیل: تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی مساجد حتیٰ کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ المنورہ میں ثواب کے لیے دوڑتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ان کی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ جھگڑا فساد تک نوبت پہنچا کر پھر وہاں نماز پڑھتے اور اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں کہ وہ عبادت الہی کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے عبادت گاہ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا، بلکہ بعض نمازی تو ایسے ہیں کہ ان کو حقیقی عبادت کا پتہ نہیں۔ یہاں مولانا وحید الزمان مرحوم فرماتے ہیں کہ مسجد خدا کی ہے، کسی کے باپ دادا کی ملک نہیں۔ جو نمازی پہلے آیا اور کسی جگہ بیٹھ گیا وہی اس جگہ کا حقدار ہے، اب بادشاہ یا وزیر بھی آئے تو اس کو اٹھانے کا حق نہیں رکھتا۔ ٹاپک نمبر 21، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے دن اذان کا بیان۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 912۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 912 میں ارشاد ہے کہ
ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری کے واسطے سے بیان کیا، ان سے سائب بن یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زورا مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ تفصیل: معلوم ہوا کہ اصل اذان جمعہ وہی تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شیخین کے مبارک زمانوں میں امام کے منبر پر آنے کے وقت دی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بازار میں ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا تاکہ وقت سے لوگ جمعہ کے لیے تیار ہو سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح بوقت ضرورت مسجد سے باہر کسی مناسب جگہ پر یہ اذان اگر اب بھی دی جائے تو جائز ہے، مگر جہاں ضرورت نہ ہو وہاں سنت کے مطابق صرف خطبہ ہی کے وقت خوب بلند آواز سے ایک ہی اذان دینی چاہیے۔ ٹاپک نمبر 22، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے لیے ایک مؤذن مقرر کرنا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 913۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 913 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماشون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے سائب بن یزید نے کہ جمعہ میں تیسری اذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی جب کہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمعہ کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ تفصیل: اس سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر پر جاتے تو 3 مؤذن ایک کے بعد ایک اذان دیتے۔ ایک مؤذن کا مطلب یہ کہ جمعے کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی دیا کرتے تھے، ورنہ ویسے تو عہد نبوی میں کئی مؤذن مقرر تھے جو باری باری اپنے وقتوں پر اذان دیا کرتے تھے۔ ٹاپک نمبر 23، جس کا عنوان ہے کہ امام منبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 914۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 914 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عثمان بن سہل بن حنیف نے خبر دی، انہیں ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے، انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو دیکھا، آپ منبر پر بیٹھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، وانا، اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، وانا، اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن اذان کہہ چکا
تو آپ نے کہا حاضرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اسی جگہ یعنی منبر پر آپ بیٹھے تھے، مؤذن نے اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔ تفصیل: اذان کے جواب میں سننے والے بھی وہی الفاظ کہتے جائیں جو مؤذن سے سنتے ہیں، اس طرح ان کو وہی ثواب ملے گا جو مؤذن کو ملتا ہے۔ ٹاپک نمبر 24، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کی اذان ختم ہونے تک امام منبر پر بیٹھا رہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 915۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 915 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ سائب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ جمعہ کی دوسری اذان کا حکم صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور جمعے کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر بیٹھا کرتا تھا۔ تفصیل: صاحب تفہیم البخاری حنفی و دیوبندی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کا طریقہ 5 وقتہ اذان سے مختلف تھا، اور دنوں میں اذان نماز سے کچھ پہلے دی جاتی تھی، لیکن جمعہ کی اذان کے ساتھ ہی خطبہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کے بعد فوراً نماز شروع کر دی جاتی۔ یہ یاد رہے کہ آج کل جمعے کا خطبہ شروع ہونے پر امام کے سامنے آہستہ سے مؤذن جو اذان دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ خطبہ کی اذان بھی بلند جگہ پر بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ ابن منیر کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے کوفہ والوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ خطبہ سے پہلے منبر پر بیٹھنا مشروع نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 25، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کی اذان خطبہ کے وقت دینا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 916۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 916 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ جمعے کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعہ کے دن ایک تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان مقام زورہ پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ تفصیل: تیسری اس کو کہا گیا کہ تکبیر بھی اذان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سے پھر یہی طریقہ جاری ہو گیا کہ جمعے میں ایک پہلی اذان ہوتی ہے، پھر جب امام منبر پر جاتا ہے تو دوسری اذان دیتے ہیں، پھر نماز شروع کرتے وقت تیسری اذان یعنی تکبیر کہتے ہیں۔ گو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فعل بدعت نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، مگر انہوں نے یہ اذان ایک ضرورت سے بڑھائی کہ مدینہ کی آبادی دور دور تک پہنچ گئی تھی اور خطبہ کی اذان سب کے جمع ہونے کے لیے کافی نہ تھی، آتے آتے ہی نماز ختم ہو جاتی، مگر جہاں یہ ضرورت نہ ہو وہاں بموجب سنت نبوی صرف خطبہ ہی اذان دینا چاہیے، اور خوب بلند آواز سے، نہ کہ جیسا جاہل لوگ خطبہ کے وقت آہستہ آہستہ اذان دیتے ہیں۔
اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نکالا تیسری اذان بدعت ہے، یعنی ایک نئی بات ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نہ تھی۔ اب اس سنت نبوی کو سوائے اہل حدیث کے اور کوئی بجا نہیں لاتے۔ جہاں دیکھو سنت عثمانی کا رواج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو اسے بدعت کہا، اس کی توجیہ میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کے طور پر ایسا کہا ہو کہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ یہ اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ تھی، اور جو آپ کے زمانے میں نہ ہو اس کو لغوی حیثیت سے بدعت یعنی نئی چیز کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مغرب والوں کا عمل اب بھی صرف سنت نبوی یعنی ایک ہی اذان پر ہے۔ جمہور علماء اہل حدیث کا مسلک بھی یہی ہے کہ سنت نبوی پر عمل بہتر ہے، اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے جیسی ضرورت محسوس ہو تو مسجد سے باہر کسی مناسب جگہ پر یہ اذان کہہ دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 26، جس کا عنوان ہے کہ خطبہ منبر پر پڑھنا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 917، 918 اور 919۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 917 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبدالقاری قرشی اسکندرانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ منبر نبوی علی صاحبہ صلاۃ وسلام کی لکڑی کس درخت کی تھی۔ اس لیے سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، خدا گواہ ہے میں جانتا ہوں کہ منبر نبوی کس لکڑی کا تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی فلاں عورت کے پاس، جن کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا، آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کے لیے کہیں، تاکہ جب مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اور وہ غابہ کے جھاؤں کی لکڑی سے اسے بنا لایا۔ انصاری خاتون نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی، اسی پر رکوع کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹے اور منبر کی جڑ میں سجدہ کیا، اور پھر وہ دوبارہ اسی طرح کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا، لوگوں، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو۔ تفصیل یعنی کھڑے کھڑے ان لکڑیوں پر واز کہا کروں، جب بیٹھنے کی ضرورت ہو تو ان پر بیٹھ جاؤں۔ بس ترجمہ باب نکل آیا۔ بعضوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا، جس کو طبرانی نے نکالا کہ آپ نے اس منبر پر خطبہ پڑھا۔ غابہ نامی ایک گاؤں مدینہ کے قریب تھا، جہاں جھاؤ کے درخت بہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے
الٹے پاؤں اترے تاکہ منہ قبلہ ہی کی طرف رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 918 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر بن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یحییٰ بن سعید نے خبر دی، کہا کہ مجھے حفص بن عبداللہ بن انس نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑا ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگایا تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی جیسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا، تب وہ آواز موقوف ہوئی، اور سلیمان نے یحییٰ سے یوں حدیث بیان کی کہ مجھے حفص بن عبید اللہ بن انس نے خبر دی اور انہوں نے جابر سے سنا۔ تفسیر: سلیمان کی روایت کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامت نبوت میں نکالا۔ اس حدیث میں انس کے بیٹے کا نام مذکور ہے۔ یہ لکڑی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رونے لگی۔ جب آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو اس کو تسلی ہو گئی، کیا مومنوں کو اس لکڑی برابر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، جو آپ کے کلام پر دوسروں کی رائے اور قیاس کو مقدم سمجھتے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں اس لکڑی کا رونا یہ معجزات نبوی میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 919 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے باپ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جتنے بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے، جو بھی احادیث آپ کو سنائی ہیں اور جن کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے، وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پہ ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور اگر وہاں بھی پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 5 کا، جو کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ جو مزید ٹاپکس ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ ایم ایس انصاری کو، اب ہوگی ملاقات آپ سے ایک نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہو۔ جاتے جاتے یہ کہ آپ سبھی لوگوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اس کی اطلاع ملے۔ تو اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔